अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में वक्फ बोर्ड के बारे में और मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उसके बारे में नया बयान ओवैसी साहब का है। आइए सुनते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में कीमती बातें हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे सारी डिटेल मैं भी पेश करूंगा, पढ़ के बैठा हूँ, आइए देखते हैं। लिया जाए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ, अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमक खाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, वक़ार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। घर में बैठ जाओ, नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे, मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते। मैं दीन सीखूंगा तो मेरे मौजूद उलमाए कराम से, मशाइखीन से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक पिक्चर आई, मैं आरएसएस से और खास तौर से वजीर आजम से और आरएसएस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, छत्रपति संभाजी को बदतरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे? सावरकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। अगर मैं बोलूंगा तो ये टीवी चैनल वाले रोजा खोलने से पहले मेरे को बताएंगे, अरे क्या बोल दिया आप। उन्होंने क्या बोले मालूम इनको तो? क्या वजीर आजम मुत्तफिक हैं? क्योंकि वजीर आजम बोले अच्छा पिक्चर है। जो उन्होंने गोलवालकर को अपना गुरु कहा, तो गोलवालकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ जो बात कही थी, क्या उसको काबिल कबूल है? जो सावरकर ने जो बात कही तुम उसका काबिल कबूल मानते हो? अगर नहीं मानते तो फिर इनको क्या करोगे? तुम ये समझ रहे कि हम नहीं जानते क्या कह रहे हैं। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मैं बोल रहा था आपको, वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए,
خانخواہوں کو چھین لیا جائے, قبرستانوں کو چھین کر قبروں کو مسمار کر دیا جائے, یہ ان کا مقصد ہے. اس بل کو پڑھو آپ, اور اگر کوئی وقف کی پراپرٹی پر 22 سال سے قابض ہے تو اس کو مالک بنانے کا قانون بنانا چاہتے. جو جائیداد کو اللہ کے نام پہ ہم وقف کر دیے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب اس کا مالک کوئی اور ہوگا. ہر زاویے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کی مذہب سے دور کھینچنے کی کوشش کی جا رہی. یونیفارم سول کوڈ, یونیفارم سول کوڈ. بھارت ایک گلدستہ ہے. اگر مودی یہ کہیں گے کہ نہیں گلاب کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آنا, اگر مودی یہ کہیں گے کہ کانٹے سے موتیا کی خوشبو آنا, تو کہاں سے آئے گی؟ گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو آئے گی, چمیلی کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آئے گی. یہ بھارت ہے, یہ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے. مگر بی جے پی آر ایس ایس, کیونکہ آر ایس ایس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مذہبی شناخت کو ختم کر کے رکھ دیا جائے. وقف ہمارے لیے ایک عبادت ہے, نماز کی طرح نہیں, مگر اللہ کے نام پہ جو ہمارے بزرگوں نے دیا, اپنی گاڑی کمائی سے دیا, حکومت نے نہیں دیا وقف پراپرٹی کو, ہمارے بزرگوں نے اس کو وقف کیا. آج مودی کہہ رہے ہیں اس کا مالک اللہ کو نہیں, اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا. جھوٹ بولتے ہیں بی جے پی والے کہ نہیں وقف کے اچھا کرنے کے لیے کون سا ایک سیکشن ہے بتاؤ. تم غیر مسلم کو زیادہ ممبر بنا سکتے, سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم کو بناؤ گے تو کیا تلنگانہ کے انڈومنٹ بورڈ میں کسی ہندو سے ہٹ کر کوئی ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. کیا کاشی وشوناتھ میں کسی غیر ہندو کو ممبر بنائیں گے؟ نہیں بن سکتا. کیا آندھرا پردیش کے, اڑیسہ کے, تمل ناڈو کے ہمارے ہندو دھرم کے بھائیوں کے انڈومنٹ بورڈ میں کوئی ممبر بن سکتا؟ غیر ہندو نہیں بن سکتا. سکھ گردوارا کی کمیٹی میں کوئی ہندو ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. تو پھر ہمارے وقف بورڈ میں غیر مسلم کو کیسے بنائیں گے؟ کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ وقف کے قانون میں 5 سال ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے سکتے. تو یہ لوگ میر جعفر, میر صادق اور اپنے لوگوں کو ممبر بنا کر کل یہ بول دیں گے چوک کی مسجد مسجد نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے, ہم ڈائریکٹ مینجمنٹ لے لیں گے. کون روکے گا ان کو؟ پلیسز آف ورشپ ایکٹ ختم کر دو. 15 اگست 47 کو مسجد, خانخواہ, درگاہ, مندر, گرجا گھر, گردوارا جو تھا ہم نے قانون بنایا وہ وہی رہے گا. اب معلوم ہو گیا کہ ان کی نیت کیا ہے. قبرستان کو لینا ہے قبروں کو توڑ کر, درگاہوں کو لینا ہے قبر کو توڑ کر. یاد رکھو بولنے والوں, برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کا آستانہ, زرزری بخش رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بادشاہوں سے آباد نہیں, وہ اللہ کے کرم سے آباد تھا, ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ چیز کو سمجھیے آپ, متحد رہیے. ارے تہوار منانا, ہمارے ہندو بھائی ہولی بھی مناتے, بلکہ حسرت موہانی تو ہولی مناتے تھے, ان کا چوائس ہے. دیکھیے مرضی جو ہے نا, چوائس, یہ بھارت کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹ. ہمارے ہندو بھائی خوشی سے مناتے ہیں, ہم بھی خوش ہوتے ہیں, ان کا تہوار ہے, منائیے. مگر تہوار کو نفرت کا طریقہ بنانا, تہوار کو کسی پر غلبہ دکھانا, وہ کون سی اچھائی ہے اسے بتائیے. ہم وہ دبئی میں جو کرکٹ میچ ہوا, چیمپئنز ٹرافی ہم جیت گئے, نیوزی لینڈ کو ہرا دیے, مسجد کے سامنے آ کے پتھر پھینک رہے. ارے دیوانے, وہ مسجد بنگلہ دیش میں ہے, بھارت میں ہے. کرکٹ میچ جیتے سر کو مسجد سے کیا ہو گیا بھائی, فیلڈ پہ میچ ہوا نا, ہماری ٹیم جیت گئی مسجد کے سامنے جا کے. اور آپ کو معلوم, یہ جو مسجد کے سامنے آ کے باجا بجاتے, پڑھو نوجوانوں, آر ایس ایس کی کتابیں پڑھو. 1930 میں شاید
आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे और जुलूस में मकसद ये था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। तो उस वक्त जो जुलूस निकाले डर रहे थे, तो शायद उनके हेगडेवर थे या गोलवालकर थे, बोले नहीं चलो मैं ही बजाता हूं बाजा। ये जब से चल रहा है, ये पहले नहीं था। ये इनकी किताबें हम पढ़ते हैं ना, मालूम है, इसलिए गाड़ी पे गोलियां चलाते, इसीलिए हमारे को हर वक्त गाली देते ये लोग। और फिर ये गाली देते तो इनके मुरमुरे जो है वो भी हमको गाली देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत को बुलंद रखो। हम किसी मजहब के अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रावल राम है और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि हमारा मज़हब गलत नहीं है, उसमें गलतियां हम लोग करते हैं। जना हराम है हमारे मज़हब में, शराब नोशी हराम है, जना हराम है, मतलब कि जैसे भी गलत काम सारे गलत उसमें भी लिखे हुए हैं और यही इस्लाम में भी है। ये दोनों जो है ना, मतलब कि कॉमन है इनमें, तो अच्छी बातें दोनों तरफ है। और सिर्फ इस बुनियाद पर हमें दोज़ख में डाल दिया जाएगा कि हम सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते, अदरवाइज़ हम लोगों में भी वही चीज़ें हैं, सिर्फ इबादत का तरीका और है। बाकी बस इस सवाल करना चाहूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रावल राम। रावल राम जी जी रावल राम ने एक अच्छा सवाल पूछा। जी। उसने कहा कि उनकी मजहब किताब में भी जिना हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। उनके मजहब में लिखा हुआ है कि शराब हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। आपने अगर मेरी तकरीर सुने, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, आपने सुने वो तकरीर को? जी जी। अच्छा, वो तकरीर में लिखा है हिंदू मजहब में दो किस्म के किताबें हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो भगवान की तरफ से आती है, भगवान की तरफ से। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद एंड उपनिषद, स्मृति में आता है महाभारत, रामायण, भगवत गीता, मनुस्मृति एटसेट्रा। आप अगर पढ़ेंगे, आपके छंदोग्य उपनिषद जो श्रुति है, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। बिल्कुल सही। भगवान एक है, दूसरा नहीं है। बिल्कुल। आपके किताब में लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, नाकस्य कसिच जनिता न पदीपा, नाकस्य कसिच जनिता न चदीपा, मतलब उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, ना मां है ना बाप है ना बच्चे हैं। सही लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा के मानी होती है संस्कृत में अक्स, पिक्चर, फोटो, स्टैच्यू, आइडल, पेंटिंग। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। ये लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में भी, न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो आप अगर भगवान को मानते हैं और भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो गलत है। आपके किताब के हिसाब से कुरान मजीद को बाजू रखो, हदीस को बाजू रखो। आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? सर, मैं सिर्फ कृष्ण भगवान की मूर्ति पे मानता हूँ, अदरवाइज देवता हैं वो, मतलब उन पे सजदा नहीं कर सकते। अच्छा। सिर्फ कृष्ण भगवान को सजदा कर सकते, उसकी मूर्ति भी जायज है। ये कहां लिखा है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति जायज है? किधर लिखा है? वो सर मेरे हिसाब से वो खुदा है हमारा, इसलिए। बराबर, हमारे हिसाब से मैं भी अल्लाह में मानता हूं, लेकिन अल्लाह की मूर्ति नहीं बना सके वो ही अल्लाह में मानता हूं। अगर अल्लाह की मूर्ति बना सके तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नारे तकबीर। भाई हमारे गैर मुसलमान भाई मुझसे सवाल पूछ रहे। तकबीर अच्छी बात है, लेकिन अभी सवाल जवाब हो रहा है।
تو میری درخواست ہے کہ جب غیر مسلمان بھائی پوچھتے تو انہیں ڈرنے لگنا چاہیے. انہیں لگنا چاہیے کہ آپس میں ہم بھائی چارہ ہے. صحیح. ان کو ڈرنے لگنا چاہیے. ڈرتے نہیں ماشاءاللہ, لیکن آپ ایسا مت کرو کہ وہ ڈر جائے. نہیں نہیں برابر نا؟ تو آپ ڈریے مت بھائی صاحب, یہ خالی تکبیر کہہ رہے. نہیں سر. تو ہمارے حساب سے جی جی جس کی مورتی بنا سکے وہ اللہ ہی نہیں, اور یہ وید میں بھی لکھا ہے. آپ اسکون میں مانتے؟ سر وہ تصور ہے, وہ نہیں، نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس میں خدا نہیں ہے, وہ ایک تصور ہے. ہاں, ہمارے اس میں خدا کا تصور کرتے مورتی بنائے تو غلط ہے. تو یہی میں کہتا ہوں, آپ اپنی کتاب کا عمل نہیں کر رہے, آپ اپنی کتاب کا صحیح عمل کریں گے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے. صحیح بات ہے, بالکل. تو قرآن ہم میں نہیں کیا کرتے نا, ہم اپنا مذہب پہ مطلب فالو نہیں کرتے صحیح طریقے سے. جی جی میرا فارمولا بہت ایزی ہے. صحیح. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. صحیح. اپن آج مانے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے, کم از کم اس پہ تو عمل کرے. میرا فارمولا یونیورسل ہے, پورا بھائی چارہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی بائبل کو لے کے آؤ, وید کو لے کے آؤ, قرآن کو لے کے آؤ. وید کافی بڑی ہے, جی جی بائبل قرآن سے 3 گنا بڑا ہے. ہم آج وعدہ کرے کہ جو یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرے. جو یکساں نہیں اس کو سائڈ پہ رکھیں گے, کل بحث کریں گے. جو یکساں اس پہ تو عمل کرے. بائبل میں لکھا ہے, وید میں لکھا ہے خدا ایک ہے, خدا کا عکس نہیں. اگر آپ خدا کا عکس بناتے تو آپ وید کے خلاف جاتے. صرف کرشن کا بناؤ تو بھی غلط ہے. سر وہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے, اس لیے. آپ بھگوت گیتا اسمرتی ہے, بھگوت گیتا مہا بھارت کا حصہ ہے, صحیح کیا نہیں؟ صحیح. تو مہا بھارت ایک اسمرتی ہے, اسمرتی شروتی کے خلاف نہیں جا سکتی ہے. اگر اسمرتی اور شروتی میں ٹکراؤ ہے تو ہم شروتی کو مانیں گے, اسمرتی کو نہیں. وید اور اپنشد سب سے اوپر ہے. صحیح. تو آپ کا ایک پی ایچ ڈی ٹیچر ہے, وہ کچھ کہتا ہے, اور ایک بیچلر ہے. آپ پی ایچ ڈی والے استاد کو مانیں گے یا جو بیچلر کی ڈگری والے استاد کو مانیں گے؟ کس کو مانیں گے؟ کون سے استاد کو مانیں گے؟ پی ایچ ڈی. سر پی ایچ ڈی. تو آپ کا پی ایچ ڈی وید ہے. صحیح. تو اگر آپ مورتی پوجا چھوڑ دیں گے, اور آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے, آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں, اور آپ وید پڑھیں گے اور پرانا پڑھیں گے, اس کے اندر کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے, بھوشیہ پرانا بھی ہے, کل کی پرانا ہے, اور آپ میری تقریر سنیں گے. ایک تقریر ہے میری, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چھوٹی پوائنٹ کہوں گا. آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے, چیپٹر نمبر 2, شلوک نمبر 5, 7, 11, 15, 17, اس میں لکھا ہے کیا؟ ایک اوتار آئیں گے, آخری اوتار آئیں گے, جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب بھگوان, جی جی. یاس مطلب اس کا بندہ, اس کا سرونٹ. عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہوتا ہے. آخری پیغمبر آئیں گے جس کا والد کے نام عبداللہ ہے. اس کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی سنسکرت میں مطلب امن, شانتی. عربی میں کہیں گے آمنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمنہ. وہ پیدا ہوں گے ایک امن شہر میں, مکہ. اس شہر کے گروہ کے لیڈر کے قبیلے میں پیدا ہوں گے, قریش کے قبیلے میں. اس کے 4 قریب دوست ہوں گے. ذکر ہو رہا ہے خلفاء راشدین کا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت لمبا ہے, 2 گھنٹے کی تقریر دے سکتا ہوں میں. صحیح. تو اگر آپ اپنی کتاب میں مانتے, آپ کو ماننا پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر میں پڑھی نہیں ہے, میں بھی بس ایسے مطلب کوئی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے, اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے. اس میں نہیں پڑھا تو غلطی کس کی؟ میری یہ ہے؟ میری غلطی ہے, میں مان رہا ہوں. تو اور آپ ہمارے میری- یہاں سے تو کروڑوں آپ- لوگ ہیں جو نہیں فالو کرتے ہمارے مذہب کو, اسی لیے ہندوستان میں
جب میری تقریر ہوتی ہے جی جی تو ہندو کا مجمع اس سے بڑا ہوتا ہے. بالکل دیکھا ہے. 5 لاکھ 10 لاکھ 25%, 20% غیر مسلم ہوتے, 20% ہندو ہوتے, تو 10 لاکھ کا 20% کتنا ہوا؟ 2 لاکھ. یہ 2 لاکھ کا تو مجمع نہیں نا, کیونکہ ہندوستانی مجھ سے محبت کرتے ہیں جی اور غیر مسلم بھی محبت کرتے ہیں. بالکل. وہ پالیٹیشین ہے جو پرابلم ہوتا ہے ان کو, ووٹ بینک کا پرابلم ہے. ارے ہم لوگ تو ہار جائیں گے ابھی. ہندو جب میری تقریر سنتے کہتے کہ 2 گھنٹے میں ہم نے وہ سیکھا جو ہم نے 40 سال ہمیں پتا نہیں تھا. صحیح. تو میں ابھی جو میں حوالہ دیا, ریفرنس کے ساتھ آپ کی کتاب کا حوالہ دیا, تو آپ اگر سچے ہندو ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک بھگوان ہے. اس بھگوان کی مورتی نہیں ہے, اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ اپنی کتاب پہ عمل کریں گے, جی کروں گا. اور جو چیز یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرو. جو ٹکراؤ ہے وہ بعد میں جانتا ہوں, میں نے تقریر کی ہے, اس میں لکھا ہے کہ ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے شراب پینا حرام ہے, قرآن میں لکھا ہے. صحیح. آپ کی مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. صحیح. اور آپ کی کتاب قرآن سے سخت ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت بیچیں گے تو پیر اور ہاتھ, الٹے پیر اور الٹے ہاتھ کاٹنا چاہیے. یہ کدھر حدیث میں نہیں لکھا ہے, نہ قرآن میں لکھا ہے. آپ کی مذہبی کتاب منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الٹے ہاتھ اور الٹے پیر کاٹو اگر وہ سور کا گوشت بیچتا ہے تو. صحیح. تو اگر آپ صحیح ہندو ہے, آپ کی مذہبی کتاب پڑھو. آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور آخری پیغام دیں گے. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آخری پیغام ہے قرآن مجید. صحیح. تو اگر آپ سچے ہندو ہیں تو آپ کو قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑیں گے. آپ دیکھیں گے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو اسلام قبول کیے. اللہ ہدایت دیا, میرے وجہ سے نے, اللہ نے انہیں ہدایت دیا کہ میرے تقریر کے بعد کئی لوگ, چاہے مجمع میں چاہے گھر پہ, اللہ انہیں ہدایت دے رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ سر میں نے ابھی دیکھنا ہے, جا کے پڑھنی ہے کتاب, اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا ویڈیو کا سیٹ جی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت دیکھیے, جی اور اس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھیے. اگر آپ کو یقین آتا ہے تو حق ہے, تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ حق کا پیغام کو ایکسیپٹ کرو, اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے راہ نجات بنیں گی انشاءاللہ. تو ناظرین گرامی, یہ تھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بہت ہی زبردست گفتگو. آپ کہیں گے کہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ وقف بورڈ کے اندر ہندو جب کام کریں گے تو وہ مورتی پوجا کرنے والے لوگ ہیں, اور وہ مخلص ہو ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ کا شریک ایک بت بنا کے اس کو سجدہ کرتے ہیں. اس لیے ہم ہندو کا ایک جو ہے وہ کلپ لے کے آئے ہیں, اسی وجہ سے کہ بھی شرک میں کتنی خرابیاں ہیں, تو یہ مسلمانوں کے جو ہے وہ کیسے کام کر سکیں گے. ایک بات. دوسری بات, حال ہی میں بھارت کا یہ بل جو منظور ہوا ہے, جس میں وقف بورڈ کو کے اندر مقرر کیا گیا کہ بھی مسلمانوں کی زمینوں کا ایک وقف بورڈ ہوگا, اور ہندو اس ادارے میں صرف کام کریں گے, مسلم کوئی نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑا انہوں نے کنفیوژن چھوڑا ہے, اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی تار کاٹنے کی کوشش کی ہے, تیلی لگا دی جلتی ہوئی آگ میں, پیٹرول میں, وغیرہ وغیرہ. تو اب مسئلہ یہ کہ جب سارے کے سارے ہندو ہوں گے, جب سارے کے سارے ہندو ہوں گے وقف بورڈ میں, تو خرابیاں کیا پہ آئیں گی ساری. اگر غیر مسلم افراد وقف بورڈ کے انتظامی عہدوں پر فائز ہوں گے تو یہ خطرہ بڑھ سکتا ہے کہ وقف کی قیمتیں, جائیدادوں کو غیر قانونی طریقے سے بیچا جائے اور سرکاری کنٹرول میں لیا جائے. ایک یہ مسئلہ جو ایشو مسلمان جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یوں ہوگا.
دوسرا کیا ہوگا؟ وقف کی جو املاک ہے ان کا انتظام اسلامی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے وقف کی زمین۔ لیکن غیر مسلم آفیسر اسلامی اصولوں سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے غلط فیصلے کر سکتے ہیں، جو وقف کی بنیادی مقاصد کی خلاف ورزی ہے، اور یہ واقعی بہت بڑا مدعا ہے۔ ہم مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے قرآن کو جلا دیا جائے تو مسلمان برداشت نہیں کرتا، ایسے ہی وقف بورڈ میں کو ہڑپ کر لیا جائے یہ بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، وقف بورڈ کا کام نہ صرف جائیداد کی دیکھ بھال ہے بلکہ مدارس، مساجد اور دیگر اسلامی فلاحی اداروں کی معاونت بھی شامل ہے۔ غیر مسلم آفیسرز ان امور میں مداخلت کر کے ان کے اصل مقاصد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب دارالعلوم دیوبند ہے، تھانہ بھون ہے، سہارنپور ہے، اگر کوئی شخص وہاں پر وقف بورڈ کا وہ ہوا تو وہ ان کو بولے گا ہاں بھئی چلو انگلش میڈیم بناؤ، توبہ، پھر کجا باشد مسلمانی۔ اچھا، مسلمان نمبر 4، وقف بورڈ کی جائیداد اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتے ہیں، لیکن اگر غیر مسلم افراد اس کے مالی امور کو کنٹرول کریں گے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ فنڈز غیر اسلامی یا غیر متعلقہ مقاصد کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ نمبر 5، کیا مسئلہ ہوگا؟ وقف بورڈ کا انتظام مسلمانوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے تاکہ ان کے مذہبی اور تعلیمی اور فلاحی امور محفوظ رہیں۔ اگر غیر مسلم افراد انتظامیہ میں شامل ہو جائیں تو مسلمانوں کی مذہبی خود مختاری پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے، خود مختاری چھینیں گے۔ نمبر 6، غیر مسلم آفیسرز حکومت کے زیر اثر ہو سکتے ہیں اور وقف جائیدادوں کے فیصلے سیاسی مقاصد کے تحت کر سکتے ہیں، جس سے مسلم کمیونٹی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جانمن جناب والا جناب عالی کہ مودی صاحب اگلی بار پھر جیت جائیں گے۔ مودی صاحب اگلی بار دھاندلی بھی کریں گے اور لوگوں کا دل بھی جیتیں گے اور پھر دوبارہ جیت جائیں گے، اور اگلے 5 سال پھر مودی صاحب کے یہ چاہتے ہیں مودی صاحب وقف بورڈ کو کرنے سے، اور اگلی بار کی پلاننگ یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے یعنی اگلے 5 سال بعد دوبارہ جیت کے جب آتے ہیں مودی جی تو اس کے بعد پلاننگ یہ ہوگی کہ اب مسلمانوں کے شناختی کارڈ چیک کرو، ان کی رجسٹریشن کرو، اور جو نہیں ہے ان کو نکالو۔ پہلے تھوڑے سے نکالے جائیں گے، پھر اگلی بار سارے ہی نکال دیے جائیں گے، اور یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے مسلمانوں کو آج ہی جو ہے وہ چوکنا ہونا پڑے گا، اور چوکنا ہونے کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات اٹھانی پڑے گی، مودی کے درخواست کرنی پڑے گی، مودی کو پارلیمنٹ میں جا کے درخواست کرنی پڑے گی کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہے، ہمارے اللہ کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔